अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट्स न्यूज़ से। आज आप लोगों से काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। काफ़ी खबरें इकट्ठी हो चुकी हैं, लेकिन हम मुख्तसरन आपसे कुछ अहम बातों पे बात करेंगे और आपसे पूछेंगे, ज़्यादातर आपसे ही पूछेंगे कि आपका उसके मतलब क्या व्यू है। हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े जाएंगे, स्पेशली वो पाकिस्तानी जो कि ओवरसीज़ हैं, दूसरे मुल्कों में हैं, पाकिस्तान के मतलब बहुत सी सोच रखते हैं, दर्द रखते हैं। वो भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी निज़ाम है वो क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, और उनके अपनी कंसर्न्स हैं। तो अगर आप मेरा ये शो देख रहे हैं, मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इसके बाद आप अपना एक छोटा सा वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके मुझे भिजवा सकते हैं, ताकि हम इसको आगे कंटिन्यूटी में आप क्वेश्चंस के आंसर भी दें और आपकी वीडियो जो है वो हम अपने इस शो में एक लगा भी दें, एक जो है चल पड़े, क्या कहते हैं कि एक लड़ी चल पड़े। एक क्वेश्चन आया है, आंसर आया है, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात है जो कि काफ़ी पाकिस्तानी कंसर्न्स हैं, जो ब्यूरोनिमल पाकिस्तानी हैं, कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी मंजर क्या है, क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं और क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे। तो अगर हम रिसेंटली देखें तो सबसे जो लेटेस्ट बयान है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अलवी साहब का है, जिन्होंने एक शो में कहा कि जनवरी में भी मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन हो सकें। अब जो गेम बन रही है वो ऐसे बन रही है जिस तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काफ़ी नवाजा जा रहा है और काफ़ी उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो नाज़रीन, पहले ये होता था आज से 2 दहाइयाँ पहले कि जब भी किसी पार्टी को लाना होता, आपने 88 का इलेक्शन याद हो, उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जीती। 86 में वो सीरी से पाकिस्तान वापस आई और बहुत ही उनका ज़बरदस्त इकबाल था। लोग यही कहते हैं कि लोग ख़ुद उमड़ के आ पड़े मोहतरमा का इस्तकबाल करने, और इसको कंपैरिजन कर रहे थे मियां नवाज शरीफ जब आए हैं अभी 4 साल अपनी जलावती ख़त्म करके। तो उसमें ये था कि लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, उनके कारकुनान ने पैसे लगाए, उनके कारकुनान ने मुख्तलिफ कैंपेन्स निकाली, एक हैवी बजट मीडिया को दिया गया, और वो तमाम जो मीडिया पे आपने देखा होगा कि जिस तरीके से प्लेसमेंट्स की गई वो पाकिस्तान की तारीख़ में हमने कभी नहीं देखा। कि जिस तरीके से हेडलाइन को एक इश्तिहार बना के चलाया गया, वो भी हमने पाकिस्तान में पहले नहीं देखा। पिछले दिनों मेरी APNS के प्रेसिडेंट हैं शर्मद अली साहब, उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि क्राइसिस का शिकार है प्रिंट इंडस्ट्री। लेकिन जब आप इस तरह की इश्तिहार करेंगे तो जो क्रिटिसिज्म आया है पूरे पाकिस्तान से, वो भी पाकिस्तान की प्रिंट इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये बजट आया है, आपको खुशी हुई, हम कोई इस बजट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं कि एथिकल्स ग्राउंड होती हैं और कोई एडवर्टाइजिंग के रूल्स होते हैं। आप फुल पेज ऐड देते हैं, पता चले कि दिस इज़ एन एडवर्टाइजमेंट, लेकिन अगर आप डिसीव करेंगे रीडर को हेडलाइन की सूरत में कि दिखा आप हेडलाइन रहे हैं, बेसिकली वो एक पार्टी का ऐड है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी का, तो ये नाज एक्सेप्टेबल नहीं है व्यूअर्स के लिए, और उन्होंने इस पर काफ़ी भरपूर एहतजाज भी किया। अब पॉइंट्स दो हैं, एक तो यह है कि इलेक्शन टाइम पे नहीं होने जा रहा, दूसरा जो है वो जो कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड, वो जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये हमें नज़र आया है कि जिस दिन नवाज शरीफ का जलसा था मीनार पाकिस्तान पे, हम उसकी इन डेप्थ नहीं जाते कि वो कामयाब था नहीं कामयाब था, कैसे लोगों को लाया गया, लेकिन रिवाइवल ऑफ द पार्टी था, तो पार्टी ने पूरा जोर लगाया और अदारों ने इसको क्या कहते हैं सपोर्ट भी किया। मसलन पंजाब गवर्नमेंट थी, पंजाब गवर्नमेंट के ज़ेली इदारे थे। और सबसे बड़ी बात जो आप देखें कि जो मशीनरी है, जिस मशीनरी को एक्टिव किया गया, उसके ड्राइवर्स कौन हैं, ये पॉइंट बहुत अहम है, जो कि बहुत से हमने देखा टॉक शोज में किसी ने मेंशन नहीं किया। नाज़रीन, आप देखें फवाद हसन फवाद, ये मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब वो वज़ीर पाकिस्तान थे। उनको तमाम ब्यूरोक्रेट्स, तमाम डिप्टी कमिश्नर, सब पूरी मशीनरी का पता है कौन कहाँ बैठा है और किस तरह से किसकी जो है वो स्ट्रिंग्स को हिलाना है। दूसरा जो था वो आपके पास पंजाब में जो शबाशी टीम में थे चीमा, जो पिछले दिनों ज़ेर ताब भी रहे, अंदर भी रहे और फिर बाहर आए, LDA के वो चेयरमैन भी रहे। तो वो जो थे मेन दूसरे की पर्सन थे, और तीसरे थे तौकीर शाह। ये तीनों जो हैं इस वक्त निगरान हुकूमत में मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्टर्स के पास हर डिपार्टमेंट को मैसेज पहुंचाने का, इंडायरेक्ट या डायरेक्ट, तमाम इख्तियारात शामिल थे। अभी भी जो मशीनरी है
جو پورے پاکستان میں اس میں تقریباً آپ دیکھیں 60 to 70% جو مین کی لوگ ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اپوائنٹیز ہیں یا ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. تو اگر منسٹر فواد حسن فواد کو بنایا گیا، اسپیشل بنایا گیا میاں نواز شریف کے آنے سے پہلے، تاکہ پوری وہ جو گراؤنڈ ہے وہ بنا سکیں. تو یہاں پہ جہاں پہ پولیٹیکل جو ڈفرینٹ لیڈرز ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو لے کے آئے، موبلائز کیا، وہیں پہ آپ کو شکریہ ادا کرنا پڑے گا فواد حسن فواد کا بھی، آپ کو توقیر شاہ صاحب کا بھی، اور آپ کو چیمے کا بھی، کہ انہوں نے لوگوں کو موبلائز کرنے میں اپنی تمام سکلز کو یوز کیا اور وہ پورا نیٹ ورک جو ہے اس کو ایکٹیو کیا اور وہ نظر آیا ہمیں. تو اس سے ہمیں بعید نہیں ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اب اگلا الیکشن جو ہے وہ کیسا ہوگا اور کون جیتے گا. یہ سب کو یہاں ہو گیا ہے کہ اگلا الیکشن کون ہے. ایک یہاں پہ کوشچن ہے، وہ ہے ایک خاموشی سی عجیب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپ میں. پاکستان پیپلز پارٹی پارٹنر تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ پچھلے 16 ماہ میں، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف تھے. بعض پاکستانیوں کا، بعض لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ ٹرم جو ہے یہ شہباز شریف کو دی گئی ہے پی ڈی ایم میں، اور جو نیکسٹ الیکشن آئے گا وہ مل کے لڑیں گے، اور اس میں فرسٹ جو ہے ٹرم وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون باقی 2.5 سال جو ہے وہ کرے گی. یہ ان کا انیشلی پلان تھا، جس میں یہ تھا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنا دیا جائے تاکہ تینوں جو مین کی پارٹیز تھی پی ڈی ایم میں وہ خوش ہو جائیں گے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ ان کو سولو فائل لینے کا بہت شوق ہے، اور یہ جہاں پہ آپ فرنٹ فٹ پہ ہوتے ہیں وہیں بھی یہ بیک فٹ پہ بھی کوئی نہ کوئی اپنی گیم پلان کر رہے ہوتے ہیں. 4 سال نواز شریف صاحب رہے لنڈن میں، اور یہی ہم سوچتے رہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، علاج کروا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ وہ نٹنگ کرتے رہے پاکستان میں پولیٹیکل نئی جو ابھی ایک سسٹم بنا ہے اس کی، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں. اس میں جو پی ٹی آئی کے جو کی لوگ تھے وہ اس کو جانچ نہیں سکے، اور وہ اپنے پتے جو ہیں کارڈ صحیح نہیں کھیل سکے. اس میں دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے نواز شریف نے اپنے کارڈ جو ہیں بہت صحیح طریقے سے کھیلے. اب آپ کو منظر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا لوگوں کو انتظار ہے کہ وہ اپنا کیا پوائنٹ لیتی ہے. انیشلی وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ جائیں گے، خود الیکشن لڑیں گے، لیکن کل ایک بیان آیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ میاں نواز شریف کے جیسے ہی مقدمات ختم ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ بیک ٹریک آتے ہیں تو جو ہے دوبارہ واپسی ہوگی ان کے اتحاد کی، اور مل کے الیکشن لڑیں گے. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے لیڈرز، جس میں قمر الزمان قاہرہ صاحب شامل ہیں، چودھری منظور شامل ہیں، چند صاحب شامل ہیں، اور یوسف رضا گیلانی ہیں، یہ کچھ لیڈرز ایسے ہیں جو اپنی سیٹ، اگر پاکستان مسلم لیگ نون بھی الیکشن لڑتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی الیکشن لڑتی ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی آزادی دی جاتی ہے، فری ہینڈ دیا جاتا ہے الیکشن لڑنے کا، تو یہ لوگ جو ہیں یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. پچھلے 2 الیکشن میں ہم نے دیکھا ان کو بری طرح شکست ہوئی، اور وہ انڈیپینڈنٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن ان حلقوں سے نہیں جیت سکتے. تو جب یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ بنی تھی اس وقت ان کا یہی خیال تھا کہ ہم مل کے کچھ سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، جس میں کہ 4 لوگوں کی تو 5 لوگوں کی سیٹیں تو کنفرم تھی کہ ان کو جو ہے نوازا جائے گا، اور ان کے مقابلے پہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی. حالانکہ ان ایریاز میں جو لوکل پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں بہت اسٹرانگ ہیں اور بہت عرصہ سے پارٹی کے ساتھ ہیں. اسپیشلی قصور کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پہ شیخ صاحب ہیں، سعد شیخ، وہ بہت ہی لائل پی ایم ایل این کے ورکر ہیں اور بڑے مارجن سے جیتے ہیں. تو کبھی بھی میاں صاحب یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنی جو جیتی ہوئی سیٹ ہے وہ آسانی سے دے دیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. اب جو ہے سین جو سینیریو ہم بتانے جا رہے تھے وہ یہی بن رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اگلے کچھ دنوں میں اب دیکھیں گے کہ اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا تاکہ وہ ایک ایسی ویو بنے. ان کی ایک تو آمد پہ ویو بنائی گئی، اور سلوٹ ٹو فواد حسن فواد صاحب اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے منسٹر رہتے ہوئے، نگران کیبنٹ میں ممبرز رہتے ہوئے پاکستان مسلم نون کے لیے بہت ہی زبردست کام کیا. اور اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ کو جس طرح سے کہ توقیر شاہ ان کے پرانے جو لوگ تھے، احد چیمہ ان کے ٹیم ممبرز، انہوں نے بھی بہت اچھا بیک اینڈ پہ ایک پیچھے بیٹھتے ہوئے جس طریقے سے کیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے. اور یہی ناظرین ریپیٹ ہوگا الیکشن میں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں
کہ پنجاب میں الیکشن کون جیتے گا اور پاکستان میں الیکشن کون جیتے گا. اور جو ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے عدالتوں میں بھی اور ویسے ان کے کارکنان کے ساتھ, تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں جو بیل جو ہے وہ منڈے چڑھتی نظر نہیں آتی. یہ ناظرین کا کرنٹ انالیسس تھا. دوسرا جو ہے ایک بہت اہم بات آپ سے کرنی تھی, وہ تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک لیٹر ایشو کیا ہے. انہوں نے تمام پاکستانی جو کرکٹ فینز ہیں اور جو سابقہ کرکٹرز ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کو پاکستانی ٹیم کا مورائل ہائی کرنا ہے. وہ ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جو کہ پاکستان کا ابدی دشمن ہے, وہاں پہ آگے ہی وہ بہت ٹف میچ کھیل رہے ہیں جہاں پہ کراؤڈ جو ہے وہ بالکل بھی ان کی سپورٹ میں نہیں آتا. بہت کم میچز میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی سپورٹ کی ہوگی. اسپیشلی جو احمد آباد کا میچ تھا انڈیا کے ساتھ, اس میں تو ہم نے دیکھا کہ پن ڈراپ سائلنس تھا, اور کیونکہ باؤنڈری پاکستانی کھلاڑی لگاتا تھا. تو ایک تو وہ پریشر ہے, دوسرا ورلڈ کپ کا پریشر ہے, اور تیسرا جو ہے ہمارے یہاں پہ جو کام شروع ہوا ہے نیوز چینلز پہ سابقہ کرکٹرز کو بلایا جاتا ہے جو کہ جن کو پی سی بی نے نکال دیا ان کی پرفارمنس کی وجہ سے, اور کچھ کہتے تھے ہم جی یا ہمیں پی سی بی میں جاب مل جائے یا ہمیں ٹیم میں واپس لے لیا جائے. شعیب ملک ہیں, کامران اکمل ہیں, کوئی ایک تنویر صاحب ہیں, تنویر احمد, جو کہ بہت ہی ہمیشہ ہی وہ فائری ان کا موڈ ہوتا ہے, وہ ہمیشہ ایسے جیسے ابھی لڑ پڑیں گے, وہ ہیں. اور کچھ کرکٹرز محمد حفیظ ہیں, انہوں نے بھی کافی کرٹیسائز کیا. اسپیشلی بابر اعظم ٹارگٹ پہ ہیں, اور میں حیران ہوا ہوں دیکھ کے کہ ایسے مثلاً توضیحات پیش کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ. ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پورا پلان کر لیا ہے کہ بابر اعظم کیپٹنسی سے آؤٹ, اور اس کے بعد نئے کیپٹن کے لیے کس کی بات ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کا پرسنل گرج ہو سکتا ہے بابر اعظم سے, آپ ڈسلائک کرتے ہیں, لیکن اس وقت بحیثیت پاکستانی قوم ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. کچھ چینلز کا رویہ میں بلنٹلی کہوں گا کہ بہت ہی برا ہے. اس سارے سینیریو میں آپ کے اے آر وائی کا جو شو ہے سیاست پہ, اس پہ کرکٹ پہ, اس پہ جو شعیب جٹ صاحب ایک بیٹھتے ہیں, وہ جس طریقے سے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی ادھر لڑائی ہو گئی ہے اس میں, اور پھر جو 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمر اکمل کو نہیں آنے دیا گیا, کامران اکمل کو نہیں آنے دیا گیا, اس کا راستہ روکا گیا, عماد وسیم کا راستہ روکا گیا, رضوان کو کیپٹن نہیں بننے دیا جائے گا. یہ ایسے اور ساتھ ان کے ایک اچھے نیوز اینکر ہیں اے آر وائی کے, اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں, اور ایسی سچویشن کریٹ کی جاتی ہے کہ جیسے ان سے زیادہ کرکٹ کا اور کرکٹ کے معاملات کا کسی کو نہیں پتہ. اور پاکستانی قوم کو ٹوٹلی یہ ہے کہ صرف ناظرین ریٹنگز کی گیم ہے, ریٹنگز کو زیادہ لینا ہے. کہاں پہ وہ رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں بدامی صاحب, وسیم بدامی, اور اب وہ بھی کرکٹرز کو بٹھا کے وہاں پہ ایک ٹپیکل وہ جو اسٹار پلس ڈرامہ میں لڑائیاں ہوتی ہیں وہ کروا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں. شعیب جٹ ان کے ساتھ جو اینکر ہیں, کس کو نہیں پتہ, کون نہیں جانتا یہ کیا ہو رہا ہے میڈیا پہ. لہٰذا پی سی بی کا یہ میسج ہے, یہ سب کے لیے کہ خدا کے لیے ٹیم اچھا کھیلے, ٹیم برا کھیلے, آپ ان کو سپورٹ کریں. ورلڈ کپ کھیلنے گئے ہوئے ہیں, شکست بھی ہوتی ہے, جیت بھی ہوتی ہے. مجھے بتائیں پہلے کون سے ہم نے اسٹرانگ ٹیمز کے ساتھ کتنے ورلڈ کپ جیت لی ہیں. 92 کا ورلڈ کپ جیتے, اس کے بعد یہی جو کرکٹرز آ کے بیٹھ رہے ہیں ان کی کیا پرفارمنسز رہی ہیں. آپ پرسنل لڑائی لڑیں, T20 جو پی ایس ایل ہوتا ہے اس میں آپ کے پرسنل گرج ہوں, لیکن جب آپ قوم کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, اس میں میں آخر میں جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ سناؤں گا. چند دن پہلے میں اے آر وائی اسٹار پلس پہ دیکھ رہا تھا کرکٹ میچ. اس میں ایک کمنٹریٹر, انڈین کمنٹریٹر نے کہا جو شوبان گل ہیں ان کے متعلق کہ جی پنجابی آیا کھیلنے اور چھا گیا. تو 2 جو اینکرز بیٹھے ہوئے تھے جو کمنٹیٹرز, انہوں نے فوراً ہی ان کو کہا خدا کے لیے آپ اسے بھارتی کہیں, پہلے یہ بھارتی ہے بعد میں پنجابی ہے. لیکن ہمارے جو چینلز ہیں اور جو ہمارے بیچ میں اینکرز بٹھائے گئے ہیں, ایک ایجنڈا ہے جس میں پہلے ان کی لوکل لسانی بنیادوں پہ تقسیم ہے. یہ کھلاڑی سرفراز کو ہم بینگ پنجاب میں بیٹھ کے یا کہیں اور بیٹھ کے جتنی سپورٹ کی, اور ہم نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ سرفراز پاکستانی ہے, سرفراز پاکستانی ہے.
یہ ہمارے جو ترہم قسم کے اینالسٹ کرکٹ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں سرفراز بھائی کو بنا دیا ہے جی وہ کراچیائٹ ہے، وہ اردو سپیکنگ ہے، وہ مہاجر ہے. خدا کے لیے بھائی اس بحث سے نکلا، اس کو سیاست میں رہنے دو، کرکٹ میں لے کے آؤ. ہم نے دیکھا ہے ہوتی ہے کیا کہتے ہیں ڈسکریمنیٹ ہوئے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، ان کے ساتھ کوئی اختلافات بھی ہوئے ہوں گے، لیکن لانگ رن میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے بہت اچھے کپتان تھے اور سب نے سپورٹ کیا انہیں. اب اگر ایک کپتان آ گیا ہے تو اس پہ سب ڈٹ پڑے ہیں. دس از ناٹ اے گڈ سائن فار پاکستان کرکٹ اینڈ فیوچر آف پاکستان. آج ناظرین میڈیا بیسٹ نیوز سے اتنا ہی. اپنا گردونہ سب کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.